खोकर PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने एक TV इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कह दी कि इंटरव्यू लेने वाले एंकर को ये कहना पड़ा कि आपकी बातों से खदशा है कि कहीं हमारा चैनल एक दफ़ा फिर न बंद हो जाए। क्या मौलाना साहब गुस्से में थे या उनकी गुफ्तगू फिलबदी गुफ्तगू थी, जैसे कि साफ ही सियासतदानों से कोई ना कोई नई बात निकलवाने के लिए ऐसे सख्त सवाल कर देते हैं कि सियासतदानों को मजबूरन कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। जहाँ एक तरफ आसिफ अली जरदारी के मुख्तलिफ हलकों से राब्तों की बातें हो रही हैं, वहीं मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि उनकी बड़ों से मुलाकात हुई है, और सिर्फ ये नहीं, उनके और रहनुमा भी उन बड़ी कुव्वतों से राब्ते में हैं। इससे पहले उन्होंने एक बयान दिया था, बल्कि एक जलसे में भी कहा था कि इमरान खान के बड़ों के सेनेट इलेक्शन के लिए हमारे लोगों को फ़ोन आ रहे हैं कि हमें वोट दें। क्या मौलाना फजल रहमान को तनहा करने की एक दफ़ा फिर तनहा करने की कोशिश की जा रही है? इस पर हम बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज़ साहिबा ने जो बड़ी कुव्वतों के बारे में, मुख्तलिफ हलकों के बारे में जो बात की है, उस पर आज फौजी तर्जुमान ने चैनल्स को दिए गए वीडियो बयान में उसकी वजाहत की है। इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि PDM का 4 फरवरी को जो सरबराही इजलास हुआ था, उसमें इतलात के मुताबिक ये तय हुआ था सारे रहनुमाओं के दरमियान कि आइंदा एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाएगी। सारा ज़ोर हुकूमत के ख़िलाफ़ लगाया जाएगा। और इसकी वजह शायद में ये मालूम होती थी ताकि एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की हुकूमत को रुखसत करने का मुतालबा मनवाया जा सके और एस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात को बेहतर बनाया जा सके। आपने देखा होगा कि मियां नवाज़ शरीफ भी आजकल कोई ख़ास बात नहीं कर रहे। काफ़ी दिनों से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया, जैसे इन बैकडोर राब्तों की तस्दीक होती है। आखिर ये सब कुछ क्यों किया जाता है? इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि सियासी हालात को किसी तरीके नॉर्मल रखा जा सके, कोई ऐसा मोमेंटम न बन जाए, अपोजिशन की तरीक़ इस हद तक न पहुंच जाए जो कि हुकूमत या ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरा हो। इसके अलावा फ़िलहाल की सियासी सूरत हाल में इसके अलावा और कोई इसका मकसद नज़र नहीं आता, और इसका मकसद अपोजिशन को ऐसे राब्ते मुख्तलिफ रहनुमाओं से ऐसे राब्ते करके अपोजिशन को तकसीम करना भी मकसद होता है। मरीम नवाज़ के राब्तों के बारे में हाल ही में मरीम नवाज़ के राब्तों के बारे में गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी हारून रशीद ने बड़ा इंकशाफ किया है, और उन्होंने कहा है, और ये हारून रशीद साहब वही हैं जिन्होंने गुज़श्ता दिनों एक बात की थी कि मार्च के बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने वाली है और अब्दुल्ला हुसैन हारून को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि आप ये बात किस बुनियाद पर कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सहाफ़ी RM निज़ामी ने भी एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत रुखसत होने की बात की थी, जिस पर किसी ने यकीन नहीं किया था, लेकिन उनकी बात बाद में दुरुस्त साबित हुई और मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत चली गई। उन्होंने कहा ये अब्दुल्ला हुसैन हारून कौन है? ये अब्दुल्ला हुसैन हारून पॉलिटिशियन है और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका एजुकेशन और सोशल सेक्टर में भी बहुत बड़ा नाम है। वो यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं 2008 से 2012 तक, और केयर टेकर हुकूमत में वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफाई पैदावार भी रहे हैं। जो हालिया केयर टेकर हुकूमत थी
وہ وزیر اعظم نگران وزیر اعظم ناصر الملک کے اسسٹنٹ بھی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ 1985 سے 1988 تک جنیجو دور میں، ضیاء الحق کے دور میں سندھ اسمبلی کے سپیکر بھی رہے۔ تو اس حوالے سے اگر ان کے ماضی کو دیکھا جائے تو ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مضبوط تعلقات معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے اور وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو سمجھو وہ بھی بندہ تابع دار ہی ہے۔ اب ہارون الرشید صاحب نے جو حالیہ انکشاف کیا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کی بروں سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں شاید خاقان عباسی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ صرف یہی نہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نون لیگ کے اور لوگوں کا بھی بڑے قوتوں سے رابطہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب سے بھی رابطہ ہے۔ یہ ناممکن نہیں کہ سینٹ الیکشن میں اور اس قانون کے سلسلے میں جو کہ یہ اوپن بیلٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں مفاہمت ہو جائے۔ اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی شیری رحمان سے ملے ہیں۔ وہ کس لیے ملے ہیں؟ وہ اس لیے ملے ہیں کہ وہ آئندہ بھی چیئرمین سینٹ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو کچھ امن ہو جائے گا۔ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو پی ڈی ایم کے پرخچے ہو جائیں گے۔ پی ڈی ایم کی پرسوں کی ملاقات کے بعد سیاست بدل گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن پارٹیز میں فاصلہ کم ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ پاناما سے پہلے شریف خاندان کی 800 ملین کی انویسٹمنٹ تھی، اب ظاہر ہے زیادہ ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے بلدیاتی الیکشن کے بھی حوالے سے بھی ایک بات کی۔ انہوں نے کہا بلدیاتی الیکشن وقت پر ہوں گے۔ نون لیگ بلدیاتی الیکشن میں سنٹرل پنجاب میں صفایا کر دے گی۔ جنوبی اور شمالی پنجاب میں ممکن ہے تحریک انصاف کی جیت ہو جائے۔ یہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ اب جو بلدیاتی الیکشن کی اچانک جو تاریخ دے دی گئی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ چونکہ اس وقت پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہوگا، تو اسے ناکام بنانے کے لیے، حالانکہ حکومت نے 2.5 سالوں سے بلدیاتی الیکشن کرانے کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن اب اچانک شیڈول کی باتیں مارچ اپریل میں اس لیے ہو رہی ہیں، مارچ کے بعد اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ اپوزیشن کے لانگ مارچ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے سلیم صافی صاحب کو، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا مجھ پر کرپشن کا بے جا الزام اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے۔ میری بلا وجہ کردار کشی کی جا رہی ہے۔ نیب ہو، فوج ہو یا کوئی ہو، کسی کا باپ بھی میرا احتساب نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں 1988 سے اسمبلی میں رہا ہوں، آج تک اسلام آباد میں ایک جوبنی تک نہیں بنا سکا۔ بنی گالہ میں یا چاک شہزاد میں اربوں کی اراضی تو دور کی بات، یہ جو کہتے ہیں کہ 4 ارب 4.5 ارب کی وہاں پہ اراضی ہے، فارم ہاؤس ہے، وہ یہ ثابت کریں، بلکہ وہ مجھے دکھائیں تاکہ میں اس پہ قبضہ کروں، اس کے بعد وہ میرے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے صاف ستھری سیاست کی ہے۔ الزامات لگانے والوں کو سوچنا چاہیے، آخر کوئی سیاستدان تو ہے جو صاف ستھرا ہے۔ الزامات اخلاقیات کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے۔ موجودہ حکومت بھی یہی کام کر رہی ہے۔ کسی کو چور کہنے سے کوئی چور نہیں بن جاتا۔ میں نواز شریف یا زرداری کا دفاع نہیں کر رہا۔ پی ڈی ایم میں باقی جماعتیں بھی ہیں، باقی رہنما بھی ہیں، محمود خان اشرف، آفتاب خان شیرپا ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان کے خلاف تو نیب میں کوئی کیس نہیں ہے، وہ بھی پی ڈی ایم میں شامل ہیں۔ ہمیشہ میں نے صاف ستھری سیاست کی ہے، اور میرا موجودہ حکومت کے بارے میں، موجودہ اسمبلیوں کے بارے میں، ہم موجودہ اسمبلی کو میں
ہم نہیں مانتا۔ صرف جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیوں کو بھی نہیں مانتے اور دوسری طرف انہی اسمبلیوں سے آپ جو ہے آپ نے صدارت کا الیکشن لڑا اور آپ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، ہم صرف اپوزیشن کی حد تک ان اسمبلیوں کو مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا پہلے دن سے ایک ہی موقف ہے کہ یہ جعلی حکومت ہے اور اسے رخصت ہونا چاہیے، اور میں اپنے اس موقف پر قائم ہوں۔ عامرانہ دور میں بھی سیاستدانوں کے خلاف کرپشن کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں، اور یہ اسی سلسلے کی کمی ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ بھی تو عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ میرا یہ الزام سیاسی الزام ہے، اور اس کی انہوں نے بعد میں پھر وضاحت کی کہ عمران خان کو 15 سال عمران خان کو لانے کے لیے 15 سال تیاری کی گئی، اور انہیں کسی خاص مقصد کے تحت اقتدار دلوایا گیا۔ یہاں ہندوستان کے اثر و نفوذ کو رائج کرنا مقصود ہے۔ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والی باتیں ایسے نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہے۔ اور پھر انہوں نے جو کشمیر کے بارے میں کہا کہ ہم کشمیریوں کو سے پوچھیں گے کہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ان کے مقاصد ہیں، اور یہ اپنے الیکشن سے پہلے بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں۔ الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے کشمیر کی تقسیم کا فارمولہ پیش کیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ 1988 میں ایک اسرائیلی وفد آیا تھا اس خطے میں جنہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی۔ تو موجودہ حکومت وزیر اعظم صاحب وہی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں ہم نے جلسہ کیا، اور اس جلسے میں فلسطینی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا، اور جب ان کا خطاب شروع ہوا تو جان بوجھ کر میڈیا سے ان کا خطاب رکوا دیا گیا، جبکہ دوسری طرف ہمارے خلاف یہی ہوا کہ رہنماؤں کی پریس کانفرنس کا انتظام ایک بریگیڈیئر نے کیا، جس میں یہی ہوا کہ ہمارے مخالف رہنماؤں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کا یا میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ جو زرداری صاحب کی رابطے کی باتیں ہیں، وہ ان سے پوچھی جائیں، میرا تو کسی سے رابطہ نہیں۔ حکومت کے خلاف لانگ مارچ پر سب متفق ہیں، ساری پارٹیاں اس میں شامل ہوں گی۔ اگر کوئی بات ہوئی تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے خفیہ نہیں، کھلم کھلا ہوگی، سب کے سامنے ہوگی، ملکی مسائل پر بات ہوگی، اور انہیں ملک میں سیاست کو راستہ دینا ہوگا۔ آج 5 فوج کے ترجمان نے جو ٹی وی چینلز کو ویڈیو بیان جاری کیا، اس میں جہاں انہوں نے کرونا ویکسین کے بارے میں ایک اہم بات کی، اور بھی ایک دو دوسری باتیں کی، وہاں انہوں نے سیاست میں ایسے الزامات کا بھی جواب دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کرونا سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، پاکستانی قوم نے کرونا کی کامیابی سے مقابلہ کیا، اور ہیلتھ ورکر کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چین کی فوج نے افواج پاکستان کو ویکسین کا جو عطیہ دیا ہے اس پر وہ چینی فوج کے شکر گزار ہیں، اور یہ عطیہ وہ اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر کو وہ پیش کر رہے ہیں، اور اس کی انہیں زیادہ ضرورت ہے۔ انہوں نے بھارت کے بارے میں کہا کہ بھارت دنیا میں بہت حد تک بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے پچھلی پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت سے شواہد سامنے رکھے تھے جس کو دنیا نے تسلیم کر لیا ہے۔ K2 پر لاپتہ کوہ پیماؤں کے حوالے سے فوجی ترجمان نے بتایا کہ عدلی سدھ پارہ قوم کے ہیرو ہیں، کوہ پیماؤں کے سرچ آپریشن میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔
DGISPR کا کہنا تھا کہ فوج کو، جو انہوں نے سیاسی حوالے سے بات کی کہ فوج کو، اور یہ ان کی اس بات کا مریم نواز کے بیان اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے انٹرویو سے بہت گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں، ہمارے کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے اور کسی قسم کی سیاست کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ کیا سرائیاں کرنے والوں سے پھر کہوں گا کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس داخلی و خارجی سلامتی کا بہت بڑا فریضہ ہے جسے بخوبی ادا کر رہے ہیں، بغیر شواہد اور تحقیق کے اس بارے میں بات کرنا کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا، لہذا اس قسم کی کیا سرائیوں کو بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کمنٹس کرنے والوں کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ سامنے لے آئیں، دکھا دیں کون کس کو کال کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز بالکل نہیں ہو رہی۔ یہ تو تھا فوجی ترجمان کا موقف، اور ظاہر ہے جسے منوعاً تسلیم کیا جانا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اداروں کے لیے ہمیشہ ڈال بنے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں کہ کسی سے خفیہ مذاکرات کریں۔ میری یا PDM کی کسی سے خفیہ بات چیت نہیں ہو رہی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سمیت سب اپوزیشن جماعتیں نہ صرف لانگ مارچ بلکہ دھرنے پر متفق ہیں، اور یہ ہم دباؤ بنائیں گے کہ عمران خان کو کس طرح ہٹانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کے اقدامات کی حکمت عملی اسلام آباد جا کر تشکیل دی جائے گی اور وہاں دھرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آئے اور چلے جائیں، ہم بھرپور مظاہرہ کریں گے، ملکی سیاست میں ہم بھرپور مظاہرہ کریں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پچھلی دفعہ بھی دھوکہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ محتاط چل رہے ہیں۔ ملکی سیاست میں ایک کشمکش جاری ہے، ہجانی کیفیت طاری ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ طرفین ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، ایک دوسرے کے خلاف پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنا مطالبات منوائے جا سکیں۔ اندرونی رابطے کرنے والے بعد میں اسے لیک کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے تاکہ وہ اس طریقے انہیں بدنام کر سکیں کہ دیکھیں جی یہ ایک طرف ہمارے خلاف ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے ساتھ ہی رابطے کرتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے اور ہمیں یہ رعایتیں دی جائیں۔ سیاست میں اندرونی رابطے ہمیشہ سے رہے ہیں، انہیں افشا کرنے کی روایت موجودہ حکومت میں چلی ہے، اور اس کا بھی خاص مقصد ہے پہلے ترجمانوں اور وزراء کے ذریعے اور اب کسی نہ کسی صحافی کے ذریعے ایسی باتیں لے کی جاتی ہیں۔ صرف حکومت یا مقتدر قوتیں ہی نہیں، اب اپوزیشن بھی بعض اوقات یہ حربہ اختیار کرتی ہے، جیسا کہ انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ ایجنسیوں کے لوگ ان سے احتساب کی باتوں کے حوالے سے معافی مانگ کر جاتے ہیں، اور پھر جا کے اسی طرح ان کے خلاف پھر ایسے ہی احتساب کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور پچھلے دنوں شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم سے رابطے کیے جا رہے ہیں کہ آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہ دیں۔ مقتدر قوتوں کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہی سیٹ اپ چلتا رہے، کیونکہ اس میں زیادہ اختیارات ان کے پاس ہی ہیں، اور پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی خاص طور پر میاں نواز شریف نے تحریک آغاز میں ہی جو باتیں کی اور بات کو جہاں تک پہنچا دی ہے، جو کہ
فی الحال نہیں پہنچانا چاہیے تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس طرح سخت باتیں کی، اس سے نواز شریف یا زرداری کو شاید کسی طور پر بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں البتہ کوئی پریشر ڈیولپ ہونے سے ان کے لیے کچھ رعایتیں دی جا سکتی ہیں۔ خاص طور پر نون لیگ کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، خواجہ آصف جیسے لوگ، ان کے اہم رہنما کئی مہینوں سے جیل میں ہیں، اور یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ان کے ساتھ مفاہمت کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، ان پر دباؤ تھا کہ وہ نواز شریف کو سائیڈ لائن کر دیں، یا انہیں مفاہمت پر ایگری کریں، یا بصورت دیگر وہ نون لیگ میں کوئی ایسا گروپ بنائیں کہ نواز شریف کے اثر کو ختم کیا جا سکے۔ تو ان حالات میں سیاستدان کچھ نہ کچھ رعایتیں حاصل کرنے کے لیے اندرونی طور پر رابطے ضرور کرتے ہیں، جیسے کہ زرداری صاحب نے کافی حد تک اپنے لیے کوئی رعایتیں حاصل کر لی ہیں، مگر ان کے رہنما ان کے خلاف کیسز اسی طرح چل رہے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب اور دیگر کے خلاف بھی کیسز ہیں۔ خورشید شاہ صاحب ابھی تک جیل میں ہیں۔ پی ڈی ایم نے اب لانگ مارچ کو مہنگائی مارچ کا نام دیا ہے، جو کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ عوام کے لیے زیادہ متاثر کون ہوگا، چونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ پہلے جو سیاسی جلسے ہو رہے تھے، عوام میں شاید ان کے لیے، عوام کی ایک بڑی تعداد کی اس میں دلچسپی بظاہر کم تھی، اور عوام یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت اور اپوزیشن کے سیاسی معاملات ہیں۔ مگر اب مہنگائی کے نام سے جو مارچ کیا جا رہا ہے، اس میں پی ڈی ایم کی یہ کوشش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عام طبقے کو شامل کیا جا سکے۔ اور اس دفعہ جو مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پہلے بھی دھوکہ ہوا تھا، اب وہ اس سے زیادہ محتاط ہیں۔ دیکھتے ہیں مارچ جو کہ 25-26 مارچ کے بعد شروع کیے جانے کا امکان ہے، اور یہ 4 اپریل تک ان کا پروگرام ہے کہ اسلام آباد جا کر بیٹھیں گے۔ دیکھتے ہیں آئندہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔